बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। फ़लस्तीन तनाज़े के ऊपर आज हम बात करेंगे। 54 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं फ़लस्तीन के ऊपर मुसलसल इसराइल ने ना सिर्फ बमबारी की बल्कि अब 4 रोज़ा जंगबंदी हुई और उसके बाद फिर 2 दिन की एक्सटेंशन हुई है, लेकिन इसके बदले में 15,000 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं। उनमें फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी माएँ बहनें शामिल हैं और उनकी एक कसीर तादाद है। तकरीबन 6,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं, 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। गज़ा की पट्टी के ऊपर 36 हस्पताल हैं, जिसमें से 22 को इसराइल ने गैर फ़ाल कर दिया है। इवन वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल-शफ़ा हॉस्पिटल वो भी पार्शली गैर फ़ाल हो चुका है और इस वक्त एक इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। और अब तो यूएन यहाँ तक कह रहा है कि वहाँ पर कहत भी हो सकता है, उसके खदशात भी मौजूद हैं। रफ़ा क्रॉसिंग से भी किसी सूरत इसराइल वहाँ से फूड जो दुनिया के दीगर ममालिक से प्रोवाइड की जा रही है वो भी नहीं गुजरने दी जा रही, बल्कि 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान 100 के करीब सिर्फ ट्रक जो हैं वो गुजरने दिए गए हैं। 23 लाख अफराद हैं जो खाने पीने और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम हैं और इस वक्त तमाम मवासलाती निज़ाम मुनक़ता हो चुका है। 50% से ज़ायद घर इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो चुके हैं। इसराइल ने हकीकत में वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ जिनोसाइड किया है और मगरबी इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर इसराइल की हमायत कर रहा है। ये है वो बदकिस्मती कि इस एक तरफ तो इसराइल के साथ मगरबी इत्तेहाद खड़ा है, लेकिन मुसलमान ममालिक जो कि 57 इस्लामी ममालिक हैं और बिलखसूस पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत भी है, वो फ़लस्तीनियों की सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ी हमायत कर रहे हैं। हम क्यों करके उनकी अस्करी हमायत नहीं कर सकते? हम इस वक्त जिस 57 इस्लामी ममालिक जो हैं वो जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, जो कुछ वो कर सकते हैं जोग्राफिकली, वो अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फ़लस्तीन तनाज़ा मुसलमान ममालिक के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे और फ़लस्तीन तनाज़े के ऊपर जो दीगर मज़ाहिब हैं उनकी क्या राय है और क्या उनकी राय का भी एहतराम किया जा रहा है या नहीं, इसके ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब का। आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी साहब, आप सरबराह हैं मिशन कुरान अहले बैत के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पंडित भगत लाल खोकर साहब, आप मरकज़ी हिंदू रहनुमा हैं बाल्मीक मंदिर के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं मुफ्ती आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त गज़ा के अंदर बदतरीन सूरत हाल है, 50% से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान और बिलखसूस मुस्लिम उम्मा ये जो जोग्राफियाई मोहल्ले वकू रखते हैं, इसकी बना पर वो बेपनाह अस्करी, इक्तसादी और सियासी मदद कर सकते हैं फ़लस्तीन की, क्योंकि इनकी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी हमायत भी नहीं कर पा रहे, हम उनकी अस्करी मदद भी नहीं कर पा रहे और हम अपनी अहमियत को भी उसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों करके हमें नाकामी का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़मन क़तल फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ व मक़ामिल उख़रा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेअदो हिसाब मर्तबा दरूद और सलाम है उस पैगम्बर अमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिसने बाकायदा अपने ऐलान नबूवत से 5 साल पहले 35 साल की उम्र पर हजर असवद की तनसीब के मौका पर, जब बस्ती मक्का कत्ल व गारतगरी का बाजार बनने जा रही थी, लाशों से ये बैतुल्लाह का गिरदो पेश अट होने जा रहा था और हजर असवद की तनसीब की राह में हर बड़ा अरब कबीला रुकावट था। अल्लाह की मशीयत से हालात ऐसे पैदा हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इत्तफाक कबाइल अरब आप सबसे पहले दाखिल हुए और आपने इस एजाज को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं फ़लस्तीन की तरफ आने से पहले बताना चाहता हूँ कि इस्लाम क्या चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन उस वक़्त जब तमाम कबाइल अपनी गर्दनें झुकाए, हाफिज साहब
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کے سامنے سرنگوں تھے. انہوں نے کہا واقعتاً اے محمد ابن عبداللہ تجھ سے بہتر اس حق کا کوئی حقدار نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان تمام قبائل عرب کو اپنی وہ چادر جس کو قرآن نے کہیں یا المزمل کہا, کہیں یا المدثر کہا, اس پہ حجر اسود رکھ کر انہیں کہا وہ مل کر اس کو اٹھائیں, اور مل کر تنصیب کرنے کے بعد بتایا کہ یہ کس نے نصب کیا ہے. تو تمام ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے قاتل بننے جا رہے ہیں, جن کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا, جو حجر اسود کی طرف کسی کو ہاتھ نہیں لگانے کے لیے موقع دے رہے تھے, وہ سب متبسم تھے اور کہہ رہے تھے یا محمد یہ ہم سب نے نصب کیا ہے. یہ ہے اسلام کی تھیوری. اسلام امن چاہتا ہے, اسلام فساد نہیں چاہتا. اب آتے ہیں ہم اس وقت دنیا کے اوپر جو سب سے بڑا وجہ فساد, جو سب سے بڑا قاتل بن کر فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. ہم اگر ڈاکٹر اسلان صاحب اس پر جائیں اور سچ کے ان سچے ناظرین کو بتائیں تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے کلیجے میں سازش کے تحت 1948 میں خنجر گھونپا گیا. بے شک خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کی مجتمع قوت کو تار تار کرنے کے لیے وہ نیم مردہ اسلامی ریاستیں مارز وجود میں آئیں, جن کے نیم مردہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آج اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام پر ایک بے باکانہ, ایک دلیرانہ آواز اٹھانے سے بھی خوف زدہ ہے. اب تک کسی نے نہیں کہا کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, اور اس کے ظلم کے پیچھے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اب 48 سے لے کر سفارتی تعلقات تک منقطع نہیں کیے گئے. ڈاکٹر صاحب اور ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ 57 اسلامی ملکوں میں 37 اسلامی ملک وہ ہیں جنہوں نے بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. اور اس موجودہ قتل عام میں صرف 3 ملکوں کو یہ جرت ہوئی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے. بقیہ تو جو 34 ہیں وہ تو اب تک اسرائیل کے ساتھ سارے روابط رکھے ہوئے ہیں. اور یوں یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جب مسلمان بٹے تو اس کا نتیجہ بہی جا رسید کہ آج یہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں ایک دلیرانہ آواز اٹھانے سے بھی قاصر ہے. اب ناظرین یہ 7 اکتوبر کا دن کیوں آیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 7 اکتوبر کو حماس نے اپنے آپ کو دیکھا, یہ کیوں نوبت آئی ہے؟ 48 سے لے کر اب تک جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, جس طرح بیت المقدس کو 12 مرتبہ آگ لگائی گئی ہے, جس طرح بیت المقدس کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے والے نمازیوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے, جس طرح اسرائیلی گنڈے جب چاہتے مسلمان فلسطینی خواتین کو اٹھا کر لے جاتے. بیت المقدس کی اہمیت کے اوپر بھی روشنی ہونی چاہیے کہ یہ وہ مسجد اور وہ مقام ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. سرزمین ہے. معراج, نبی پاک کی معراج کی ابتدا اور اس کا اختتام یہیں سے ہوتا ہے. ناظرین یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن کا 15واں پارہ حافظات بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو آج وہ مقام دکھائیں گے جس کے ارد گرد برکتیں بکھری ہوئی ہیں. اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ اب تک بے حساب فلسطینیوں کا قتل عام, آپ ماشاءاللہ بہترین مورخ ہیں, یقیناً آپ کو فگر معلوم ہوں گے, ہزاروں نہیں لاکھوں فلسطینی اب تک قتل عام ہو چکے ہیں. اور اب اسرائیل مسلمان ملکوں کو اپنا ہم نوا بنا کر فلسطین کو ہضم کرنے جا رہا تھا. اگر 7 اکتوبر کو یہ حماس کے غیرت مند نوجوان یہ اپنا قدم نہ اٹھاتے تو شاید اب فلسطین کا مسئلہ دنیا سے مٹ چکا ہوتا اور بیت المقدس مطلقاً یہودیت کے قبضے میں جا چکا ہوتا اور مسلمان بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے یہودیوں کے پاؤں پکڑتے اور کہتے جی ہمیں جانے دیجیے. یہ بڑا ضروری تھا کہ دنیا کے اندر مسئلہ فلسطین کو اجاگر رکھنے کے لیے حماس نے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا 7 اکتوبر کو, اگر یہ نہ ہوتا تو شاید سعودی اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہو چکے ہوتے اور آج فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر, جب ہم بات کرتے ہیں دیگر مذاہب کی تو اللہ کو نہ ماننے والے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن اسلام ان کو سپیس دیتا ہے, ان کی گنجائش موجود ہے.
لیکن سر ظلم جو کرتا ہے ظلم کے لیے تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، وہ تو شرک سے بھی بڑھ کر ہے ظلم کرنے والا، اور اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ سر یہ جو ظلم اسرائیلی برپا کیے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اس کو آپ کس طرح سے کنڈیم کرتے ہیں، اور اس ظلم کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو شرک سے بھی بڑھ کر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ فلسطین کا مسئلہ جس انداز میں ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے پاکستان میں کشمیر ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے سلسلے میں پورا عالم اسلام بھی، مشرق اور مغرب سب مل کر انہوں نے، میں تو نام بھی ان کے لینا اچھا نہیں سمجھتا، کسی کو OIC کہتے ہیں، کسی کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ تنظیمیں امن کے لیے، اتحاد کے لیے، بلکہ خصوصی طور پہ انسانیت کی بچاؤ کے لیے یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کی قراردادیں کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، ردی کی ٹوکری میں آج تک ہزاروں، سینکڑوں کی تعداد میں قراردادیں مذمت کی پاس ہو کر پڑی ہوئی ہیں۔ ذرا چھوٹا سا معاملہ اسرائیل کا ہوتا ہے، اسرائیل وہ ہے جو نابود ہونے والا ملک ہے، انشاءاللہ۔ آقا خمینی ارشاد فرما گئے ہیں کہ تو نابود ہوگا، نابود ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو جنگ ہے جس کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے، آپ بھی، میں انشاءاللہ اسی دوران عرض کروں گا، یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اسرائیل ذلیل ہوگا، نابود ہوگا، اور جو ان کے حامی ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا اسرائیل کے اوپر جب حملہ ہوا فلسطین کی جانب سے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اس کی انٹیلیجنس ناکام ہو چکی تھی۔ میں اپنے جو ہے نا بہت زیادہ کوئی اینکر مینکر دوسرے تیسرے سوال مجھے اپنے اہم اچھے لوگوں نے کیا ہے، جب ان کی طاقت نہیں تھی، حماس کی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ دوسرے لفظوں میں انہوں نے لفظ استعمال کیا، پنگا کیوں لیا؟ میں نے کہا خوف خدا کرو، شرم و حیا کرو۔ ادھر ہزاروں کی تعداد میں یزیدی تھے اور ادھر 72 تھے، تو یہ تو ادھر بھی شکوہ چلا جائے گا، 72 جب مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں کیوں آئے تھے؟ لیکن حق کی بلندی کے لیے اصل ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ پہلے تہیہ کر لو آپ حق پر ہیں، جب حق پر ہیں تو اس کے لیے جان دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو حماس کا حملہ ہے اس کے تو رزلٹ ہم نے دیکھے ہیں، میں نے سنا ہے آقا خامنائی کا بیان بھی، دیگر مجتہدین کا بھی، تو ہم اس سلسلے میں مسلسل رابطے میں ہیں۔ جو بیانات ہم نے سنے انہوں نے نتائج بتائے ہیں، حماس کے حملے کے نتائج یہ ہیں کہ اس وقت، میں لفظ نہ استعمال کروں، بغیرت حکمران نہ کہوں، میں صرف یہی کہوں گا کہ مسلمان سربراہ جو غشی کی حالت میں تھے اور ان کے اوپر اثرات امریکہ وغیرہ کے یا دیگر ایسی یہودیوں کے، وہ اندر ہی اندر سے اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے اشارے بھی دے چکے تھے، اور اندر سے پہلے ویسے بھی ساتھ تھے، لیکن اعلان کرنا باقی تھا، اور وہ مکمل طور پہ تیاری کر چکے تھے۔ بھئی ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ انہیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یزیدی طاقت تھی، لیکن آج ذلیل رسوا ہو گئے۔ یزید اس وقت بھی تباہ و برباد ہوا، آج بھی ذلیل رسوا، اور ان کے ماننے والے بھی۔ حسین مظلوم تھا، انہوں نے وہ اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ کام کر دکھایا۔ دو نتیجے نکلے، ارسلان صاحب توجہ فرمانا۔ ایک رزلٹ یہ نکلا کہ ہوا سوار تھا ہمارے ذہنوں پہ، جو کمزور عقیدے کے ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر تو کہتے ہیں، اللہ اکبر کا معنی ہے صبر طاقت اللہ ہے، مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہر وقت اللہ اکبر۔ ایک ہمارے سروں پہ یہ بھوت سوار تھا، یہ بڑی طاقت ہے، اس کے بعد بڑے ایٹم ہیں، اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل کے پیچھے پلان ہے، ڈنگان ہے، اور اتنی بڑی طاقت ہے، 1 منٹ میں یہ کر دے گا، گھنٹے میں یہ کر دے گا، 2 گھنٹے میں یہ کر دے گا۔ حماس نے ہوش ٹھکانے لگا دی اور بتا دیا کہ دیکھ لو اللہ کی طاقت۔ یہ وہ ہیں جیسے ابابیل ہاتھیوں پر جو کعبہ کو گرانے آئے تھے، یہ کعبہ کو گرانے والے ہاتھی ہیں جن کے اوپر ابابیل نے حملہ کیا۔ حماس ہے کیا؟ اتنی سی قوت ہے، اتنی، لیکن اس کے اندر خدائی قوت ہے۔ اور دوسرا رزلٹ ہمیں یہ ملا کہ وہ جو مسلمان سربراہ نیچے سے جھک کر یہ بیعت کرنے والے تھے اسرائیل کی،
وہ بیدار ہو گئے، بیدار نہیں ہو گئے، شرمندہ ہو گئے جی۔ اب انشاءاللہ وہ کام بھی ان کا ختم اور یہ ہوا بھی ختم، اور اس مستقبل آپریشن میں سے یہ اور بات جی پلیز انہوں نے جو کام کیا ہے آپ دیکھیں نا، ہسپتالوں پہ بمباری، معصوم بچوں پہ بمباری، سر 36 ہاسپٹل ہیں جس میں سے 23 غیر فعال کر دی ہیں انہوں نے. اللہ اکبر، اور پھر بچوں پر حملے، جی معصوم بچوں پر. پاکستان میں بہت سی ریلیاں نکلی ہیں، تمام تنظیموں نے ریلیاں نکالی ہیں اس حوالے سے، اور معصوم بچے ہمارے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. معصوم بچوں کو کے جنازے بنا کر پرسوں ہم نے یہاں مال روڈ پہ نکال کے بتایا ہے کہ ہم وہی جنازے اٹھا رہے ہیں جو فلسطین میں. بالکل ٹھیک ہو گیا، میں اور آگے انشاءاللہ بڑھنا یہ چاہوں گا. نقشہ ہے کربلا والا، اور رزلٹ یہی ہوگا، یزید برباد ہوگا اور حسین اور حسینیت والے آباد. بالکل ٹھیک ہو گیا، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور میں پنڈت بھگت لال کھوکھر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر سب سے پہلے تو آپ اس کو کس طرح سے کنڈم کرتے ہیں بطور ہندو رہنما؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا جبر کا عالم ہے جو برپا کیا ہوا ہے، جنوسائیڈ ہے، باقاعدہ قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو اسرائیل نے برپا کیا ہوا ہے، اس کو کس طرح سے کنڈم کریں گے؟ ہری اوم نمو بالمیکائے نمہ، ہری اوم، شانتی 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 اوم. سب سے پہلے تو آپ کے اس سوال کے مطابق مہارشی گرو بالمیک سوامی جی جنہوں نے رامائن اپنے دستے مبارک سے لکھا، تو جب وہ رامائن لکھ رہے تھے تو ایک جنگل کا واقعہ کہ ایک شکاری نے دو پرندے مادہ اور نر آپس میں بیٹھے ہوئے، تو شکاری نے نر کو شکار کر کے مار دیا. تو آپ سرکار بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر رامائن میں یہ بات لکھی کہ جاندار جیو کو ایزا دینا پاپ ہے، اے منش یہاں تک کہ چونٹی تک کو مارنا مہا پاپ ہے. تو اس حوالے سے یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا یہ جو تنازع چل رہا ہے، اگر یہ پاورفل ہونے کے ناطے اسرائیل ایک اپنے چھوٹے سے کمزور سے ملک کو، کمزور تو کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر پہ اللہ کی رحمت اس کی طاقت ہوتی ہے، مگر یہ جو فلسطین نے یہ تنازع اور یہ جو جنگ کر رہی ہے، تو ہم تو یہی اپنے رامائن حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ فلسطین کا جو نہتے لوگوں کا ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، مائیں بہنیں اور ایسے بھی بچے کے جو ماں کے شکم میں بھی ہیں تو وہ بھی ہسپتالوں پہ ایسے حملے، رسد آنے جانے کا، یہ سب چیزیں جو نا اس ظالم اسرائیل نے رکھی ہیں اور جو قدم اٹھا رہا ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ تمام الہامی کتابیں اور یہ درس نہیں دیتی کہ انسان کا قتل کرنا یا یہ جنگ کر کے اور پورے عالم کو افراتفری میں پھیلانا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت خوب آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ایک پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب میں آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے پھر جاننے کی کوشش کروں گا کہ مسلم امہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ عملاً تو ناپید ہو چکا ہے، لیکن بہرحال کلمے کی بنیاد کے اوپر مسلمان جب یکجا ہوا ہے، اس کو فتح ملی، مدد و نصرت اللہ کی اس کے ساتھ شامل حال رہی. تو اب اس حالت کے اندر جب ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، تو پھر اسلام کی بنیاد اور اساس اور کلمے کی بنیاد کے اوپر اتحاد کا عنصر جو ہے وہ کیسے ہم سے پس پش چلا گیا اور اتحاد ہم پر غالب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے اوپر بات کروں گا، آپ کا موقف لوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں فلسطین تنازع کی اور اس میں ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے. اس کے اوپر مفتی صاحب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ مسلمانوں کی تاریخ سر یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی انہیں فتح ملی یا کوئی انقلاب برپا ہوا ہے تو اس کی بنیاد مذہب ہے، کلمے کی بنیاد پر جمع ہوئے. مثال کے طور پر تحریک پاکستان، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہم نے تحریک پاکستان کو کنٹینیو کیا، آگے بڑھایا اور اللہ نے ہمیں مدد اور نصرت فراہم کی.
لیکن آج سر کلمے کی بنیاد کے اوپر مسلمان اکٹھا نہیں ہو پا رہا، امہ کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، اور کیا آج اتحاد ممکن ہو سکتا ہے ہمیں، جبکہ نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہ چھوٹے بچے، وہ دہشت گرد تو نہیں ہے جن کو شہید کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر ارسلان صاحب، جیسا کہ میں نے ابتداءً قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کی تھیں، ایک فساد کی مذمت کے اللہ فرماتے ہیں میں قتل فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایک جگہ پر قرآن نے کہا کہ فسادیوں کو سر عام قتل کرو، انہیں سولی پہ چڑھاؤ تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، اور ایک اور مقام پر رب کائنات نے کہا کسی ایک انسان کا قتل یہ پوری کائنات انسانیت کا قتل عام ہے۔ اس وقت انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا قتل عام اب صاحب نہیں ہو رہا، پوری انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال کیا نا امت کی وحدت کا، تو استعمار جو ہے اور سامراج مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا۔ آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ ماشاءاللہ بہت ہونہار اور تاریخ پہ بڑا آپ کو عبور ہے، 1974 میں اسی لاہور کے اندر بادشاہی مسجد میں مولانا عبد القادر آزاد مرحوم کی امامت میں پورا عالم اسلام اکٹھا ہوا تھا، اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے اور بیدار کرنے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے سر تھا، اور اس کانفرنس میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو اپنی ایک الگ قوت منوانی ہوگی، اور اس قوت کو منوانے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ شاہ فیصل شہید علیہ رحمہ نے اور کرنل معمر قذافی علیہ رحمہ نے اور ایڈی امین یوگنڈا والے، انہوں نے یہ تجویز دی کہ پاکستان دنیا اسلام کی امامت کا فریضہ نبھا سکتا ہے، لہذا پیسہ ہمارا اور امامت پاکستان۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان نے وہ جو ایٹمی خواب دیکھی تھی جو آج 7 ملکوں میں ہمیں کھڑا کیے ہوئے ہے، یہ اس اتحاد کی برکت۔ بالکل آج ہم جس طرح مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد استعمار اور سامراج نے ناظرین مسلمانوں کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دیا۔ کبھی عراق اور ایران کو لڑا کر مسلمانوں کی قوت کو پاش پاش کیا گیا ہے، کبھی کویت اور ایران کو لڑا کر مسلمانوں کی قوت کو پاش پاش کیا گیا ہے، کبھی حوثیوں اور یمنیوں کو آپس میں لڑا کر اور شامیوں کو لڑا کر مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کیا گیا، تاکہ آنے والے وقت میں اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کی کسی مجتمع قوت کا شکار ہو کر تباہ و برباد نہ ہو، اس سے بچا لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی، تو میں آپ کی بات کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ آئین کا آرٹیکل 40 اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ عالم اسلام سے مضبوط رشتہ استوار کیا جائے گا، تو عالم اسلام سے مضبوط رشتہ استوار کرنے کے لیے تو ہمارا آئین بھی ہمیں تاکید کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مضبوط رشتے کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، آپ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ انور السادات نے اسرائیل کے ساتھ 73 کی جنگ کے بعد ایک کیمپ ڈیوڈ کے نام پر امن معاہدہ کیا تھا۔ وہ امن معاہدہ عالم اسلام کے لیے زہر قاتل تھا۔ اردن کی سرحد ملتی ہے اسرائیل کے ساتھ، 4 اسلامی ملک ہیں جن کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں، اور اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ان 4 اسلامی ملکوں کی افواج ہے، ان کی افواج ہے، مگر جس طرح فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، نہتا چھوڑ دیا گیا ہے، آج 49 دن ہو گئے ہیں ڈاکٹر ارسلان صاحب۔ ایک بات ضرور ناظرین یاد رکھیے گا، ہزاروں لاشیں اٹھے ہیں، معصوم بچوں کا قتل عام ہوا ہے، اور مسلمانوں کی غیرت کو جس طرح پامال کیا گیا ہے کہ ایک برہنہ فلسطینی مسلمان خاتون ہے، یہودی اس پہ پیشاب کر رہا ہے اور پاؤں کی ٹھوکر سے کہہ رہا ہے محمد محمد، کاش یہ 57 مسلمان حاکم مر جاتے، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کہاں مر گئے مسلمان؟ وہ محمد محمد کہہ کر۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا 10 دسمبر کو عالمی سطح پر خواتین کا دن منایا جاتا ہے، اور میرے ملک کے اندر بھی پریس کلب سے لے کر اسمبلی ہال تک ایک تماشا لگا ہوتا ہے۔ میں ان اپنی بیگمات سے، ان بیٹیوں سے، ان نادان خواتین سے پوچھوں گا، فلسطین کی عورتیں نہیں ہیں؟ ہزاروں عورتوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ہزاروں بچوں کا قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک بات ضرور ہے ڈاکٹر صاحب، ہم 17 دن جنگ نہیں لڑ سکے تھے بھارت کے ساتھ۔ 65 کی جنگ 17ویں دن سیز فائر ہو گیا تھا۔ آفرین ہے
सलाम है हमास के शहीदों तुम्हें। जो 50 दिन से जायद हो 50 चुके हैं। दिन से जायद इसराइल सरेंडर नहीं करा सका। हमास के पास एयरपोर्ट कोई नहीं, हमास के पास फजाइया कोई नहीं। हमास सारी जो पूरी मगरबी कुव्वत उनके साथ है, इसराइलियों के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी ईमान अफरोज बात है, हाफिज साहब किबला की इजाजत से इसराइली जर्नैल का एतराफ आया है, इसराइली जर्नैल का एतराफ है। उससे सवाल किया गया कि आप हमास के खत्म करने के लिए गजा की गलियों में क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा हमने ऐसे टैंक बनाए थे और वो 12 मरतबा उनको आजमाया गया था, मुख्तलिफ गोले मारकर, मुख्तलिफ बारूद मारकर, जिनको एटमी धमाके के अलावा कुछ चीज तबाह नहीं कर सकती थी। मगर फलस्तीनियों के पास हमें नहीं समझ आती कि वो कौन सा असला है कि हमारे वो टैंक भी हवा में परखच्चे उनके उड़ रहे हैं। जी ठीक हो गया मुफ्ती साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, मुझे आगे बढ़ने दें, हाफिज साहब के पास जाने दें। हाफिज साहब, मैं एक हदीस मेरे सामने है, हदीस पाक में आता है कि तुम में से कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो अव्वल उसे हाथ से रोकने की कोशिश करे, अगर उस पर कादिर ना हो तो जुबान से, और ये भी मुमकिन ना हो तो दिल से, यानी दिल से बुरा समझे और दिल में ये इरादा रखे कि अल्लाह ताला जब भी कुदरत देगा वो इसे रोकने की कोशिश करेगा। क्या मुसलमान इतने पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि आज ये मौका आन पहुंचा है कि हम बुराई होती देख रहे हैं लेकिन हाथ से रोकने की भी जरूरत नहीं रखते और दिल ही दिल में कुड़ रहे हैं, कोई अमली इकदाम नहीं उठा पा रहे। और दुमान साहब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीनी भाइयों को इसराइली जबर से बचाएं। पाकिस्तान के हुकाम बाला भी यही कहते हैं, ईरान के हुकाम बाला भी कहते हैं, सऊदीया के हुकाम बाला भी कहते हैं, तमाम हुकाम बाला ये बयानात की हद तक तो कहते हैं कि फ़लस्तीनी भाइयों को इसराइली जबर से बचाना है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई बात नहीं कर रहे। तो क्या ये हदीस की के जो अल्फाज हैं ये आज के लिए थे और आज इनके ऊपर ये हदीस पूरी उतरती है आज के इस दौर के ऊपर? अरसलान साहब, फ़लस्तीन के मौजू पे गुफ्तगू हो रही है, दो बातें अर्ज़ करूँ। पहले तो फ़लस्तीन की अहमियत का आपको अंदाज़ा, बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल है जी, जिस तरफ मुसलमान बल्कि रसूल खुदा भी मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त, उसको बचाना। और ये इसराइली रियासत जो है ये नाजायज़ रियासत है, ऐसे कायद आज़म ने भी कहा, पूरी दुनिया ने कहा। आज मुझे समझ नहीं आती कि मुसलमान सरबरा, अभी ये आपने जो कहा है नफ़रत या सिलसिला, ये तो हमारे ख़ास तौर पे फ़िक़्ह जाफ़रिया में उसूल दीन है और फ़ुरूए दीन है। उसूल दीन तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, और फ़ुरूए दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खौफ, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। अब तबर्रे को लोग बुरे अंदाज में देखते हैं, जी तबर्रा करते हैं, शिया तबर्रा करते हैं। तबर्रे से मुराद ही यही है, बुराई से नफरत, बुरों से नफरत और बुराई से नफरत, ये है तबर्रा। बल्कि हमारे इस्लाम की बुनियाद ही तबर्रा है। ला इलाह जब हम कहते हैं इसी को तबर्रा कहते हैं। इल्लल्लाह ये तवल्ला है, यानी मोहब्बत, उस एक अल्लाह से मोहब्बत और बाकी माबूदों से नफरत। अब बात आ गई आपकी कि ये 3 उसूल हैं, अगर आप उसको गलत समझते हैं, हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से करें जी, ठीक। अगर ज़बान से कर सकते हैं तो ज़बान से करें, वरना दिल से नफरत करें। लेकिन मैं हैरान हूँ, तमाम आलमी कुव्वतें मिलकर, मालूम नहीं ये राहिल शरीफ साहब हमारे जो सरबराह हैं, बहुत सी फौजी सरबराहों के सरबराह हैं, और पूरा आलम इस्लाम किस बात के लिए इकट्ठा है मुझे समझ नहीं आती। न 39 इस्लामी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं हमारा पाकिस्तानी सरबराह फौजी, और बड़ा लंबा कद भी, शक्ल सूरत भी बहुत खूबसूरत। इस मसले में मैदान में क्यों नहीं, इसी काम के लिए है। वो तो हमें गिदड़ भबकियां दिखाकर, उनका तो सरबराह जाकर इसराइल में कहता है आपका और हमारा मजहब एक है, इसराइलियों को कहता है। हमारा मुसलमान सरबराह जाकर नहीं कहता हमास वालों को, वो अहले सुन्नत हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाले शिया, मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वहां मदद करने वाले शिया हैं। तो क्यों ये हिजबुल्लाह, ये दीगर तफसीलात जाने में, मैं कहता हूं किबला अव्वल की हिफाजत के लिए अगर हम बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा उसके लिए मुतवल्ली भी हैं, खिदमत गुजार भी हैं, तमाम आलम इस्लाम उनके लिए जान देने के लिए हर वक्त हम भी तैयार हैं। क्या जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उसका रिजल्ट आपको क्या नजर आया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जब नजर आया तो फिर इसका मतलब ये हुआ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, तो वो सिर्फ गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने का सिलसिला था, वो हो गया मुकम्मल। यहाँ मुसलमान सरबराह क्या कर रहे हैं? यहाँ भी देखो, पाकिस्तान में भी यही, दीगर भी यही, कौम बेदार है। अब लंदन, अमेरिका, बरतानिया, हर मकाम पर
پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں تو انتہا کی تمام لوگ میدان میں آ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جا تو نہیں سکتے وہاں۔ اب چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہمارے حکمران کچھ غیرت کا ثبوت دیں اور اس معمولی سی ناجائز مملکت کے خلاف کردار ادا کریں، لیکن غیرت نہیں جا گئی۔ اور میں کہتا ہوں اگر تھوڑا سا میں اشارہ دے دوں تو یہ اشارہ ہمیں بتاتا ہے کربلا جیسا نقشہ بنا ہوا ہے، کل یوم عاشورا کل ارض کر، وہاں بھی بچوں، معصوم بچوں کو مارا جاتا تھا، یہاں بھی معصوم بچوں کو، اور دیکھ رہے ہیں مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی اور فلسطین دونوں کا کمپیریزن کریں تو اسرائیل کی جو حمایتی ریاستیں ہیں انہوں نے نہ صرف ان کے حق میں آواز بلند کی ہے بلکہ ان کو تمام طرح کی مدد بھی فراہم کی ہے، بحری بیڑے عطا کیے ہیں، مصر میں جو راستہ ہے کیا کہتے ہیں وہ رفح کراسنگ جو ہے وہ کیوں بند کیا وہ اس کے اوپر شرم کرنی چاہیے۔ دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، وہ خوراک لے کر جا رہے ہیں، کوئی بم لے کر تلاشی لے کر جانے دیں۔ یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو اس وقت جینوسائیڈ جاری ہے، میں کہتا ہوں مسلمان ظلم کر رہے ہیں زیادہ۔ یہ صرف ایک اکیلا اس وقت اسرائیل نہیں لڑ رہا بلکہ تمام مغربی ممالک اس وقت اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، اور امریکہ جیسی سپر پاور کی پوری طاقت اسرائیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے امریکہ نے سب سے پہلے اپنا بحری بیڑا وہاں پر بھیجا، اپنا سارا عسکری ساز و سامان بھیجا، وہاں پر کمانڈوز بھیجے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے علاوہ یورپی یونین نے، برطانیہ نے، دیگر ممالک نے اسرائیل کی مکمل حمایت کی ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے، المیہ یہی ہے جس کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ صرف بیانات کی حد تک مدد کر رہے ہیں۔ آپ کے بیانات کا پریکٹیکلی اس فلسطینیوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کوئی اخلاقی مدد نہیں ہے، یہ کوئی مالی مدد نہیں ہے۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے اسی موضوع کا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے بچوں حسنین سے کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ہمیشہ کہ ظالم کے خلاف ہونا، مظلوم کے حق میں ہونا، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ آج کائنات عالم میں حماس یہی کام کر رہا ہے، دوسرے حزب اللہ یہی کام کر رہے ہیں، عالم اسلام کو یہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فرمان پر مظلوموں کی مدد کے لیے مسلمانوں کو میدان میں آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، میں آگے پنڈت صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ پنڈت صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہود کے یہ جو مظالم ہیں اور ان کے جو جرائم ہیں، یہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان جرائم کے اوپر ذرا میرے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ان ظالموں کے جو ہتھ کنڈے جو اس وقت جاری و ساری ہیں، اگر اسرائیل کے پیچھے ان کی پشت پناہی دوسرے یورپین ممالک کر رہے ہیں تو یہ حماس کا حملہ کرنا یہ پوری دنیا میں باور کرا رہا ہے کہ وہ یاد دلا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو۔ یہ حماس کا اس آیت مبارکہ پہ امت مسلمہ کو یہ یاد کرنا کہ اگر وہ ایک ہو رہے ہیں تو آپ بھی ایک ہو جاؤ۔ اگر آج امت مسلمہ ایک ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اسرائیل پاش ہو جائے گا۔ تو ہم بھی ان کی جو پروڈکٹ ہیں ان پہ بھی ہم جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں کہ ان کی جو پروڈکٹ پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں وہ اسی کا پیسہ ایک گولی خرید کے ہمارے 10 نہتے اور فلسطینیوں کو مسلمانوں کی مار رہا ہے، اور مسلمانوں کو ہم سب یہ کام تو کر سکتے ہیں، ہماری غیرت جو ہوئی ہے اس کو جگانا ہے۔ دیکھیں ہمارے، میں نے رامائن کا بتایا، میں نے بھگوت گیتا سے بھی ایک کہ جب کورو کشیتر کے میدان میں 5 پانڈو تھے اور کورو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، تو کرشنا جی نے 5 پانڈوؤں کی مدد کری، لاکھوں کروڑوں کو جو ہے نا حق کی خاطر لڑا کر کے ان کو نصرت دی۔ اسی طرح اگر ہم امت مسلمہ ایک ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ایشور اللہ کرے گا کہ فلسطین کو فتح نصیب ہوگی۔ بہت خوب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مفتی صاحب آپ کے سامنے یہ سوالات رکھوں گا۔ 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں کہ ایک تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے جنگ اور جہاد کا، یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، اگر فلسطینیوں پر حملے ہو رہے ہیں تو پھر مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیں گے کہ ان حملوں میں مسلم امہ برابر کی ذمہ دار ہے؟ اس کے اوپر بھی ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی، اور فلسطین میں ہم مفتی عاشق صاحب آپ کے پاس جاننا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیں میرے ناظرین کے لیے کہ جنگ اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس کو
اسلام کس طرح سے بیان کرتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ اور کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم امہ برابر کی ذمہ دار ہے؟ جو مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے اس میں برابر کی ذمہ دار مسلم امہ ہے؟ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ناظرین کے لیے ہم سے جواب لینے کو بہت اچھی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ اور جہاد کا فرق یہ ہے کہ جنگ قتل عام کا نام ہے اور جہاد شر کو مٹانے کا نام ہے۔ جہاد شر کو مٹانے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی جہاد کا کانسیپٹ دیا ہے، ڈاکٹر صاحب اور ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے۔ 8 چیزیں دشمن کے تحفظ کے لیے بھی وہ ہیں جن کا آج فلسطین میں جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ صاحب فرمایا، میرے سپاہیوں رات کے اندھیرے میں دشمن پہ حملہ نہ کرنا۔ ایک فرمایا، اگر کوئی بھاگ نکلے تو بھاگتے ہوئے کو پیچھے سے وار نہ کرنا، اسے زندہ رہنے کا حق دینا۔ فرمایا، کوئی زخمی ہو تو اس زخمی پر وار نہ کرنا، اس کو زندگی کا چانس دینا۔ فرمایا، دشمن کی فصلوں کو نہ اجاڑنا، کہ فصلیں نہ صرف انسانوں کی زندگی کا بقا کا باعث ہوتی ہیں بلکہ چوپاؤں اور پرندوں کی بھی خوراک ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے بچوں پہ وار نہ کرنا کہ بچے سانجے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی عورتوں کا پہرا دینا کہ عورت غیرت کا نام ہے اور غیرت کلہم انسانیت کا سرمایہ ہوتی ہے۔ آج وہ 8 اصول جو جہاد کے تھے، جہاد یہ ہے، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے جنگ یہ ہے۔ فلسطین میں اسرائیل جنگ کر رہا ہے، اور یہ جہاد تو مسلمانوں کا ورثہ تھا جس میں صرف اور صرف ظالم کا راستہ روکنا ہے، شر کا مٹانا ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ جنگ اور جہاد میں یہ فرق ہے۔ اور جنگ میں انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے، جنگ بے رحمی کا نام ہے، جنگ ظلم و بربریت کا نام ہے، جنگ ستم گری کا نام ہے، جو اس وقت اسرائیل فلسطینیوں پہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اور رہ گئی بات جناب ڈاکٹر صاحب اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری، تو 17 نومبر کو علماء کرام کو اس موجودہ حالات پر بھی اور افغانستان کے بارڈر سے پاکستان کو جو اس وقت شدید خطرات اور تحفظات کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، جن کا آج کمانڈ سنبھالے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے، میں آج اس پروگرام کی توسط سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنا دورانیہ 1 سال کا پورا کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ پاکستان 3 دفعہ بھاری جو ہے نا وہ مدد اپنی وہاں روانہ کر چکا ہے، جو سعودی عربیہ کے تعاون سے مصر کے محاذ سے فلسطینیوں کو دی جا رہی ہے۔ اور تیسری ذمہ داری جو ہے فزیکلی ان کا دفاع، ان کا وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کا راز ہوتی ہیں، جن کو تشت ازبام نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جس طرح ایران اور پاکستان اور ترکی نے جرت کے ساتھ اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے، یقین جانیے اگر محمد بن سلیمان اگر یہ آواز اٹھاتا تو شاید وہ جو بے شرمی کی نیند سو رہے ہیں مسلمان حکمران، وہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور پھر جو میں مسلکی تعصب سے اللہ نے میرا سینہ پاک رکھا ہے، میں حقائق کو برملا اعترافاً بیان کرتا ہوں۔ میں آخری جملہ ڈاکٹر صاحب کروں گا، اگر امت نے امام خمینی کی اپیل پر کان دھرے ہوتے، جو 40 سال پہلے یوم القدس کے حوالے سے انہوں نے ماہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہے وہ تجویز کیا تھا، اگر یوم القدس منایا جاتا اور امت اس پہ بیدار رہتی تو آج فلسطینیوں کا قتل عام نہ ہوتا۔ بہت خوب، آپ نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے اندر آپ یہ بھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو اسرائیلی فلسطینیوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اس کا اختتام کیا ہونا چاہیے؟ کیا مذاکرات کی میز ہی اس کا اختتام ہے، یا پھر اس کا اختتام کرنے کے لیے کوئی پلان مرتب کیا جانا چاہیے؟ تمام اسلامی ممالک کو مل بیٹھ کر، مغربی ممالک کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہوئے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کی خاطر اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حفاظت کی خاطر اس کا کوئی پلان مرتب کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ یا یہ مہادرائی کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو آزاد مملکت کی صورت میں تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر فلسطینیوں کا جو غزہ کا یہ ایریا ہے جہاں 23 لاکھ مسلمان موجود ہیں، جس میں بیت المقدس بھی آتا ہے، بیت المقدس یروشلم کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا جائے اور فلسطین کو آزاد ایک ریاست کے طور پر مان لیا جائے،
اور پھر یہ اپنا نظام آپ چلانے میں دوسرے اسلامی ممالک کی طرح آزاد ہوں تو فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور سکتا ہے. جتنے علاقے فلسطین کے ایکوائر کیے ہیں انہوں نے وہ فوری طور پر چھوڑ دیے جائیں. سر یہ 3 جنگیں اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ برملا لڑ چکا ہے. اس میں آخری جنگ جو تھی وہ 73 کی تھی, اور 73 کی جنگ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں اسلامی رشتوں اور نعتوں کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب جب روم فتح ہوا تھا نا جی, تو کچھ عرب نوجوانان نے کہا تھا کہ ہم جو غیر اسلام وابستہ عورتیں ہیں ان کو اپنے حرم میں لے لیں. تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں اس بات کو تو حرام نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا ہے, اور اس کو حلال بھی نہیں کہہ سکتا جس کو حرام کہا ہے, مگر ایک غیر مسلم ماں کی جھولی میں پلنے والا بچہ کبھی کامل مسلمان نہیں ہوگا. اور 73 کی جنگ کی شکست جو تھی وہ آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. مصر کا وزیر دفاع عبدالحکیم تھا, اور اس کے گھر جو بیوی تھی وہ یہودن تھی, اور 10 بچے جنم دینے کے بعد بھی اس نے اسرائیل کے ساتھ وفا یہ کی تھی کہ صحرائے سینا کے اندر جو مصر کی فضائیہ ایمونیشن سے لوڈ تھی, اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد شاید اسرائیل کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. اس عورت نے جاسوسی کی اور مسلمانوں کی فضائیہ اڑ نہ پائی, بلکہ ایئرپورٹ پہ وہ اسی طرح بارود سے بھرے ہوئے کئی طیارے تباہ و برباد ہو گئے, اور مصر کو سرنڈر کرنا پڑا, ہاتھ کھڑے کرنے پڑے. تو جناب آج بھی اگر مسلمانوں کی غیرت وحدت امہ کے طور پر جاگ جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں چاہوں گا حافظ صاحب آپ سے بھی کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. مسلم امہ کا اتحاد, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نسلی, لسانی, قومی اور جغرافیائی اشتراک سے باہر نکل کر مسلم امہ کا اتحاد ممکن ہو سکتا ہے, اور وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے, کلمے کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج جب ہم فلسطین اسرائیل تنازع کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس کا کیا حل پیش تجویز کرتے ہیں, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. میں 1 منٹ میں یہ بات کروں گا کہ جب اگر ہمارا یقین ہو جائے نا اللہ پر کہ اللہ اکبر ہے, ہماری جب وہ پابندی لگاتا ہے امریکہ, IMF یہ کیا آپ کہتے ہیں, تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, پھر ہم گردنیں کاٹنے لگ جاتے ہیں عوام کی ٹیکس لگا کر. لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والی مملکتیں, حکومتیں, ان میں ایک ایران بھی ہے. ایران پر جب پابندی لگائی جاتی ہے تو ایران کا سربراہ کہتا ہے کل 12 بجے آپ نے میدان میں آ کر تمام نے اللہ اکبر کہہ کے تائید کرنی ہے اس بات کی کہ شکر الحمدللہ جس شیطان کو ہم چھوڑنا چاہتے تھے وہ ہمیں چھوڑ گیا. وہ خوش ہوتے ہیں جب پابندی لگتی ہے. کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں ختم ہوئے. انہوں نے علم کے میدان موجود ہیں, وہ پوری قوت کے ساتھ, بلکہ اب یہاں پر یہ کردار بھی سکینہ جو نظر آ رہا ہے اس میں ان کی اگرچہ فزیکلی نہیں جا رہے, موجود ہے مغرب کے اندر, ہر جگہ اسرائیل میں ان کا خوف موجود ہے, ہر ایک تسلیم کر رہا ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ اس جنگ بندی میں توسیع کر دو ورنہ یہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اب آپ کو پتا ہے جتنی وہ پابندی ان کے مال جمع تھے وہ کروڑوں اربوں روپے وہ بھی انہوں نے آزاد کرنے پڑے ایران کے. 40 سال جنگ بھی مسلط کیے رکھی, آخر مان لیا انہوں نے کہ وہ جو کیا تھا وہ عراق والا صدر وہ بھی ٹاؤٹ تھا, وہ ثابت ہو گیا سب کے سامنے, صدام حسین. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد کے ملا کو ملا آپ نے سمجھ لیا ہے, انہوں نے صرف قرآن پر عمل کیا ہے, خدا اور رسول. اور ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب بھی میں ایران گیا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ شیعہ نہ مسلمان کہا کرو. اور یہ جو اہل سنت میرے ساتھی ساتھ جاتے وہ حیران ہو جاتے تھے, اور جو کردار ادا کر رہے ہیں اتحاد امت کے لیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مل کر, اور ہم توقع رکھتے ہیں مسلمان مملک خاص طور پہ پاکستان, اور اگر بیت اللہ سے آواز آ جائے, محمد بن سلمان وہ جوان آدمی ہے, اگر وہ پانسا پلٹے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم قرآن پر, اور وہ پانسا پلٹیں گے تو یقیناً پاکستان بھی پھر کھل کر حمایت میں آگے گا. بالکل ٹھیک. آرمی چیف نے علماء و مشائخ کی ملاقات میں آپ صاحب بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اگر آج بھی کھل کر سامنے آتا ہے تو پاکستان سعودی عربیہ کے شانہ بشانہ نہیں, ایک قدم آگے کھڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں پنڈت صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس تنازع کو کس طرح سے حل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے تو یہ حقیقت ہے کہ
مل بیٹھ کے اس تنازع کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. کہ میں تو صرف جتنے اس وقت 15,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، 23 لاکھ لوگ بھوک سے پریشان ہیں، 57 ممالک اسلامی ایسے ہیں جو بات نہیں کرتے. پاکستان ایٹمی قوت طاقت ہے، یہ بھی کیوں نہیں بات کرتی؟ ہمیں بھی ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اور 36 ہاسپٹل بھی جو فعال ہو چکے ہیں، تو ان سب جی غیر فعال ہو چکے ہیں. تو اس وقت یہ جو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ایک خدا کے ماننے والوں، ایک رسول کے ماننے والوں، جی ایک اللہ، ایک قرآن کے ماننے والوں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. میں ایک ہندو، پاکستانی ہندو ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رام جی نے بھی حق کی خاطر جو ہے نا اپنی جان دی اور باطل کو گرا دیا. پرہلاد بھگت بھی ایک ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ان کے والد کہتا تھا کہ مجھے تم بھگوان کہو، تو وہ چھوٹے سے بچے 4 سال کے وہ کہتے تھے کہ آپ بھگوان نہیں ہیں، آپ کے اندر بھگوان بولتا ہے، آپ بھگوان نہیں ہیں. انہوں نے بھی حق کی خاطر اپنی جان دی. تو جو حق کی خاطر اپنی جان نشاور کرتا ہے وہ شہید کہلایا جاتا ہے. تو جتنے بھی یہ جانیں ضائع ہوئی، یہ تو شہداء تو ہیں، ان کو میں نمسکار اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ امت مسلمہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جائے تو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے فلسطین تنازع کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری اور پھر دیگر مذاہب اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آج یہ تفصیلی پروگرام دیکھا. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.